अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। और हम आपके दिन को अच्छा बनाने के लिए हस्बी रिवायत ले आए हैं सिलसिलेवार नावल लव इज़ फॉरएवर एपिसोड 12, जिसको आपके लिए तहरीर करी हैं सायरा नाज। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। खान हवेली पर एक और रो पहली सुबह फैली तो आँख खुलते ही सहीम और अक्सई की निगाह सिंगार मेज के सामने बैठकर अपने बाल सुलझाती आबगीने से जा टकराई। इस मनपसंद मंजर ने उसके लबों को एक दिल फरीब मुस्कुराहट का तोहफा बख्शा था। बिस्तर छोड़ते ही उसने उस परिवश के आईने से नजर आते अक्स पर निगाहें जमाए हुए उसकी तरफ पेशरफ्त की थी। अपनी सोचों में मगन आबगी ने और अक्सई उसके अपने ऐन पीछे आकर रुकने के बाद अपने कंधों पर उसके हाथों का लम्स महसूस करते ही चौंकते हुए होश की दुनिया में लौटी थी। हड़बड़ा कर उठते उसने अपने शॉल या चादर से आरी वजूद को ढांपने के लिए इधर उधर निगाह दौड़ाते अपना दुपट्टा तलाशना चाहा, मगर उसका इरादा भाप कर सहीम ने उसके ऐन सामने रुकते उसके फरार की सारी राहें मजबूत कर डाली थीं। सुबह बखैर ज़िंदगी। उसकी गर्दन में बाजू हमाइल करते सहीम ने उसकी पेशानी से अपनी पेशानी जोड़ते सरगोशी नुमा आवाज़ में कहते आबगीने की जान मुश्किल में डाली थी। आबगीने की जान तो यूं दिन की रोशनी में उसके रूबरू आते ही लबों पर आई थी। क्या कर रहे हैं, कोई आ जाएगा? आबगीने ने एक चोर निगाह कमरे के बंद दरवाजे पर डालकर बमुश्किल अटकते हुए कहा तो सहीम का एक जानदार कहका कमरे की फिजा में घुला था। इस हवेली में कौन है ऐसा जांबाज जो मकफल दरवाज़ों से भी अंदर आ सकता है? सहीम ने उसकी बात का लुत्फ़ लेते हुए मुस्कुराते लहजे में कहा तो आबगीने खिफ़्फ़त से चेहरा झुकाकर अपने हाथ मसलने लगी थी। तुम जानती हो कि तुम्हारी ये हया हर बार मुझे एक नए सिरे से तुम्हारा दीवाना बना देती है। तुम्हारा गुरेज हर बार मुझे एक नए जज्बे से रोशनास करवाता था। सहीम और अक्सई ने यूं तुम्हें अपने सामने देखने की कितनी ख्वाहिश की है, इसका तुम्हें जल्द ही अंदाज़ा हो जाएगा। बस ये जान लो कि मेरी जान बसी है तुम्हारे इस धड़कते दिल में। अपनी अंगिश्त शहादत से उसके बालों की लटों को उसके कान के पीछे उड़सते सहीम ने जज्बात से बोझल लहजे में आबगीने पर अपनी दिली कैफियत आश्कार की, जो आंखों में बेयकीनी लिए उसके चेहरे को देख रही थी, जिसने कभी आज से पहले उसे अपने जिस्म की हवा तक न लगने दी थी। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा क्या मेरी बात पर? सहीम ने उसके यूं देखने पर एकदम इस्तफसार किया तो आबगीने झट से एक बार फिर नफ़ी में सर हिलाती नजरें झुका गई थी। अभी यकीन दिला देते हैं, वो कहते साथ ही उसकी तरफ बढ़ा के दरवाजे पर होने वाली ज़ोरदार दस्तक की आवाज़ पर आबगीने घबरा कर उससे दूर हटती सोफे पर रखा अपना दुपट्टा ओढ़ने लगी। ये यकीनन इस हवेली की नई नवेली मालकन ही होगी, एक वही है जो मेरी खुशियों की दुश्मन। सहीम बदमज़ा होकर दरवाजे की सिमत बढ़ा, जबकि आबगीने रुख मोड़कर अपने चेहरे के तासुरात को एतदाल पर लाने की कोशिश करने लगी, जो सहीम की नाकर्दा गुस्साखी के बावजूद भी सुर्ख पड़ गया था। क्या मसला है, तुम्हें चैन नहीं है जो सुबह ही सुबह हमारी नींद में खलल डालने चली आई हो? तवक्को के ऐन मुताबिक दरवाजे पर नबीशा ही थी, जो सहीम की बात पर खिलखिलाते हुए कमरे में दाखिल हो रही थी। नींद का तो बहाना है लाला, साफ कहीं कि अपनी किसी कार्रवाई के बीच में मुदाखलत पसंद नहीं है या आपको? नबीशा की खनकती हंसी और पुरजोश आवाज़ पर उनकी जानिब पुश किए खड़ी आबगीने ने अपने अंदर एक गोनागो सुकून उतरता महसूस किया, जो बस्साम की संगत में फ़कत 2 दिन गुजार कर ही हंसना सीख गई थी। उसने उसे हमेशा एक खौल में सिमटे देखा था, मगर बस्साम ने एक ही दिन में नबीशा को इस खुद साख्ता खौल से बाहर निकाल दिया था। कल रात वलीमे की तकरीब में हर देखने वाली आँख में नबीशा के लिए सताइश थी, जिसके चेहरे से छलकता बेपाया मुसर्रत का एहसास उसके प्यारों को तरावट बख्श रहा था। कुछ ख़ाइसा भी उनकी शादी वाले दिन के बाद से खासी खामोश हो चुकी थीं, सो लफ्ज़ी नश्तरों की अदम मौजूदगी भी उसका एतमाद बहाल किए हुए थी। मैंने कहा हुजूर ज़रा रुखे रोशन का दीदार तो करवा दें।
سہیم اس کی چھیڑخانی پر مسکراتا ہوا غسل خانے کی طرف بڑھ گیا تو نبیشہ بھی ایک محظوظ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اپنی طرف سے پشت کیے آبگینے کی جانب آئی تھی۔ اس کی شرارت سے کہنے پر آبگینے نے اپنی سوچوں سے نکلتے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تو نبیشہ نے ہنستے ہوئے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ ماشاء اللہ، چشمے بددور، لگتا ہے لالا میرے آنے سے پہلے آپ کی تعریف میں ہی رطب اللسان تھے۔ نبیشہ کی شوخیاں اپنے عروج پر تھیں اور آبگینے خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ فضول مت بولو اور بال باندھو میرے، آبگینے نے خود کو سنبھالتے اسے ڈپٹا تھا۔ اپنے گھٹنوں کو چھوتے بالوں سے وہ اکثر ہی نالا رہتی تھی مگر کبھی کٹوائے نہیں کہ ایک بار سہیم نے باتوں ہی باتوں میں ذکر کیا تھا کہ لڑکیوں کے لمبے بال ہی اچھے لگتے ہیں۔ اس کے یوں بات بدلنے پر نبیشہ ہنستے ہوئے اسے سنگھار میز کی جانب لائی تھی۔ اب یہ ذمہ داری انہیں سونپو جن کے لیے یہ کھیتی پال رکھی ہے، نبیشہ نے اس کی چٹیا بناتے ہوئے کہا، مگر وہ یک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی محویت دیکھتے نبیشہ نے سوال کیا تھا۔ دیکھ رہی ہوں کہ یہ مسکراہٹ تمہارے چہرے پر کتنی بھلی لگتی ہے۔ بسام لالا کی 2 دن کی قربت نے ہی تمہیں سرتپا بدل دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ تم سدا یوں ہی مسکراتی رہو۔ آبگینے نے اس کے چہرے پر ہی نگاہیں جما کر کہتے اسے سچ کے دل سے دعا دی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو آبی، میں غلط تھی جو بسام کو ہمیشہ اپنا مخالف سمجھتی رہی، جبکہ ان سے بڑھ کر تو کوئی میرا اپنا ہے ہی نہیں۔ سچ جانو، میں تو پورے دل سے فدا ہو گئی ہوں تمہارے بھائی پر۔ نبیشہ نے برملا اپنے جذبات کا اظہار کیا تو آبگینے نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ اوئے ہوئے، لالا کو بھی بتایا یہ سچ کہ نہیں؟ آبگینے نے اسے چھیڑنے والے انداز میں پوچھا تھا۔ مگر نبیشہ کو تو موقع چاہیے تھا کسی کو بسام نامہ سنانے کا۔ بالکل، تمہارے لالا کے سامنے تو میں نے پہلے ہی دن اظہار محبت کر دیا تھا۔ نبیشہ کی بات پر آبگینے کے لب واہ ہوئے تھے۔ یہ تم شادی کے بعد کچھ زیادہ ہی بے شرم نہیں ہو گئی؟ آبگینے کے سوال پر نبیشہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ اپنے شوہر سے اظہار محبت میں کیسی شرم؟ میں تو صبح و شام بخوشی و رضا یہ فریضہ سر انجام دیتی ہوں۔ یقین کرو، اس اظہار میں بڑی لذت ہے۔ میری مانو تو تم بھی اظہار کر کے سہیم لالا کو خوش ہی کر دو۔ نبیشہ کے مشورے پر آبگینے نے اس کے کندھے پر دھپ رسید کی تھی۔ اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھو اور یہ بتاؤ کہ کب نکلنا ہے تم لوگوں نے؟ آبگینے نے ایک بار پھر دل میں اس کی خوشی کے دائمی ہونے کی دعا کی، لیکن منہ پر صفا چٹ جواب ہی دیا تھا، بس ناشتے کے بعد نکلیں گے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر تم لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی چلتے۔ نبیشہ اور بسام کچھ ہی دیر میں اسلام آباد کے لیے نکل رہے تھے، جہاں سے انہیں نبیشہ کی فرمائش پر پورے پاکستان کی سیر کرنی تھی، جبکہ سہیم اور آبگینے شمالی علاقہ جات کی طرف جانے والے تھے۔ نبیشہ کے کہنے کے باوجود بھی سہیم ان کے ساتھ جانے پر راضی نہ ہوا تھا۔ ہمیں تو تم معاف ہی رکھو اور اپنے جانے کی تیاری کرو۔ میں پاگل نہیں ہوں جو اپنے ہنی مون پر اپنی بیوی کے ساتھ اس کے بھائی کو بھی شامل کر لوں۔ مجھے کباب میں ہڈی کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس کی بات کا جواب تازہ دم ہو کر نکلتے سہیم نے دیا تھا، مگر جوابی کارروائی کا موقع نبیشہ کو بھی نہیں ملا تھا۔ یہ کیا، آپ ادی کو بلانے آئی تھیں اور خود بھی یہیں رہ گئیں؟ دروازہ کھول کر آتی کشمالہ نے ان کی گفتگو میں خلل ڈالا تھا۔ اوکے لالا، آپ اپنی ادھوری کارروائی مکمل کر کے نیچے آ جائیے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، چلو آؤ۔ نبیشہ اسے دیکھتے ایک بار پھر پٹری سے اترتے ہوئے کہہ کر کشمالہ کو لیے دروازے کی طرف بڑھ گئی تو سہیم بھی اس کی بات پر خفت سے سرخ پڑتا چہرہ جھکا کر ہاتھ مسلتی آبگینے کی جانب چلا آیا تھا۔ اب بہن کے حکم کی تعمیل تو بنتی تھی نا۔ شہر اقتدار اور شہر قائد پر افق کے پار پھیلی سرخی نے چاند کی چاندنی سے معانقہ کیا تو دن بھر کے تھکے ہارے نفوس مختلف مشاغل سے اپنا جی بہلانے لگے۔ اسعد اپنے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ سے فارغ ہو کر نکلتے منام کا نمبر ملانے لگا کہ آج اس کے کیس میں ملوث فریقین کے بیچ کوئی معاہدہ ہونے والا تھا۔ جی سر، سب کچھ اچھے سے نبٹ گیا تھا۔ دونوں فریقین نے اپنی اپنی شکیں پیش کی تھیں تو طرفین کے وکیلوں نے دونوں فریقین کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی کو ملا کر ایک معاہدہ بنا لیا تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد منام اسے آج کی ملاقات کے مندرجات سے آگاہ کرنے لگی تھی۔ چلیں، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ مجھے آپ کی صلاحیتوں پر پورا یقین تھا کہ آپ یہ ضرور کر لیں گی۔ اسعد نے پرستائش لہجے میں اسے سراہا تھا۔ شکریہ سر۔ آپ کی واپسی کب تک ہے؟ منام نے اظہار تشکر کے ساتھ استفسار کیا
تو اسعد کو ایک خوشگوار حیرت نے گھیرا کہ وہ اس سے اس سوال کی توقع نہ کر رہا تھا۔ لگتا ہے مجھے مس کر رہی ہیں۔ اسعد کا دل خوش فہم ہوا، جبکہ دماغ نے جھٹ کہہ دیا کہ یقیناً ایسا کچھ نہیں ہے، مگر وہ پھر بھی اسے چھیڑ بیٹھا تھا۔ مجھے ایسا کوئی عارضہ لاحق نہیں ہے قریشی صاحب، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے مجھے آپ سے معلوم کر کے بتانے کا کہا تھا۔ اسعد کو منام کا لہجہ کچھ جھنجھلاہٹ زدہ سا لگا تو وہ جانے کیوں ہولے سے ہنس دیا تھا۔ لوگوں کے مسائل اتنے اچھے سے حل کرتی ہیں تو پھر میرے دل میں اپنی جگہ کو متنازع کیوں بنا رہی ہیں؟ میں تو آپ کو ساری سلطنت کی ملکیت دینے پر بھی راضی ہوں۔ اسعد کی خلاف توقع بات پر منام نے لب بھیج لیے۔ وہ اس کے خلوص کی قائل ہونے کے باوجود بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتی تھی، مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ وہ اسے کوئی سخت بات بھی نہ کہنا چاہتی تھی۔ سر، میرے خیال سے دروازے پر کوئی ہے۔ منام نے کوئی بھی جواب دیے بنا رابطہ منقطع کرنے کی اجازت چاہی تو اسعد کے چہرے پر بھی سنجیدگی پھیلی تھی۔ دروازے پر تو واقعی کوئی کھڑا ہے مس منام، مگر آپ ہیں کہ اپنے دل کے در واہ ہی نہیں کرتی۔ خیر جانے دیں، ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے گھر کے دروازے پر کون ہے۔ اللہ حافظ۔ اسعد کے لہجے کی سنجیدگی کچھ پل کے لیے منام کو تعصب زدہ کر گئی، مگر پھر اطلاعی گھنٹی کی ایک اور زوردار آواز پر چونکتے وہ اگلے ہی پل سر جھٹکتے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آپ؟ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظروں نے جس چہرے کا دیدار کیا تھا وہ اسے حیرت کے بلند ترین مقام پر بٹھا گیا تھا۔ کیوں؟ میں نہیں آ سکتا کیا؟ مقابل نے اس کے حیرت زدہ چہرے کے تاثرات سے حز اٹھاتے اپنے چہرے پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ سجا کر استفسار کیا تھا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ منام نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ایک نیا سوال کیا تھا۔ ہٹو راستے سے، مجھے بات کرنی ہے۔ نوارو جواب دیے بنا اسے ایک بازو سے تھام کر ہٹاتے اندر داخل ہو گیا تو منام بھی دروازہ بند کرتی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ آپ یوں میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں نہیں گھس سکتے۔ منام کا احتجاج مقابل کے لطف کا سامان بنا تھا۔ تمہارا گھر؟ کیا یہ گھر واقعی تمہارا ہے؟ مقابل نے ہنستے ہوئے گویا اس کے منہ پر تماچا ہی دے مارا، مگر منام بھی ہار ماننے والوں میں سے نہ تھی۔ جب تک یہ میری ملکیت ہے تب تک یہ گھر میرا ہی ہے، اور آپ میری اجازت کے بغیر یوں اندر نہیں آ سکتے۔ منام نے دل کڑا کر کے ایک بار پھر اسے شرمندہ کرنا چاہا تھا۔ اب تو میں اندر آ بھی گیا ہوں تو پھر کرو تم جو کر سکتی ہو، اور ویسے ہی اتنی اکڑ کس کے بل پر دکھا رہی ہو تم مجھے؟ میں چاہوں تو ابھی تمہیں اٹھا کر سڑک پر پھینکوا سکتا ہوں۔ اس کے لہجے کا غرور منام کو جھلسا ہی تو گیا تھا۔ میں جس کے بل پر اکڑ رہی ہوں دنیا اسے اسعد بنگش کے نام سے جانتی ہے، اور یقین کریں میری ایک ہاں ہی کافی ہے میری حیثیت بدلنے کو، مگر میں آپ کے کیے کی سزا کسی بے گناہ کو نہیں دینا چاہتی، ورنہ آپ کا یہ کری چہرہ دنیا کے سامنے لانے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ مجھے سڑک پر پھینکوا سکتے ہوتے تو یہاں آ کر بات کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ منام کی بات پر اس شخص نے درستی سے اسے کندھوں سے دبوچا تھا۔ میرے بیٹے کا نام دوبارہ اپنی زبان سے لیا تو میں تمہاری زبان کھینچوں گا۔ بہتر ہے کہ تم خود اس کی زندگی سے چلی جاؤ، ورنہ میرے لیے کچھ مشکل نہ ہوگا۔ انتصار بنگش کے دھمکی دینے پر منام کے چہرے پر درد کے باوجود بھی ایک استہزاء یا مسکراہٹ ابھری تھی۔ آپ سے جو بن سکتا ہے کر لیں، میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کیسے مجھے اسعد سے دور رکھتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اسعد اور مصفی اگر آپ کا یہ چہرہ دیکھ لیں تو کیا بیتے گی ان پر؟ اگر وہ آپ کی مکروہ سچائی جان جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ منام کے لہجے میں چھپی دھمکی ایک پل کو انتصار بنگش کو بھی ہلا کر رکھ گئی تھی۔ کس سچائی کی بات کر رہی ہو تم؟ اور وہ کیوں تمہاری بات کا یقین کریں گے؟ انتصار بنگش نے بظاہر لاپرواہی سے جواب دیا تھا، مگر اس کے لہجے میں ہلکورے لیتا ڈر منام کے جلتے دل پر کسی ٹھنڈی پھوار کی طرح برسا تھا۔ وہی سچائی مسٹر بنگش جو آپ سالوں سے اپنے خاندان سے چھپائے بیٹھے ہیں۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ میں نے خودکش جیکٹ پہن رکھی ہے، اور اس کے پھٹنے کی صورت میں صرف میرے ہی نہیں اور بھی بہت سے لوگوں کے ذات کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ منام کی بات پر انتصار کی اس کے کندھوں پر گرفت میں ایک بار پھر سختی در آئی تھی۔ کیا جانتی ہو تم؟ انتصار بنگش کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ جان لینا چاہتا تھا کہ وہ سچائی سے کس حد تک واقف ہے۔ میں وہ سب جانتی ہوں جو آپ کر چکے ہیں۔ میرے سینے میں وہ راز بھی دفن ہیں جن پر آپ نے کسی کے خون کا چھڑکاؤ کر رکھا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ میں حساب لینے پر آئی تو سب سے پہلے آپ کی پیاری بیٹی۔ منام کی بات بیچ ہی
منام کی بات کے بیچ ہی انتظار بنگش وحشت زدہ سا ہو کر اسے ٹوک گیا تھا۔ خبردار، میری بیٹی کا ذکر بھی مت کرنا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ اس کے چلانے پر منام کی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں۔ کیوں؟ اپنی بیٹی کی بات آئی تو روح کانپ اٹھی۔ اور میرا کیا؟ ہاں، کس کس کو ماریں گے آپ؟ اب اور کس کی جان لیں گے؟ ویسے بھی میں زندہ ہی کب ہوں جو مجھے آپ مار دیں گے؟ میری زباں بندی چاہتے ہیں تو جائیں یہاں سے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں اسعد کو انکار کرنے کا اپنا ارادہ بدل دوں۔ منام نے حلق میں اٹکتے آنسوں کے گولے کو بمشکل پیچھے دھکیل کر کہتے دروازے کی سمت اشارہ کیا تھا۔ میں تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا۔ انتصار نے ایک بار پھر اسے دھمکانا چاہا۔ اس کا لہجہ اس بار شدید سنگینی لیے ہوئے تھا۔ میں تو اسی دن بے نشان ہو گئی تھی جس دن آپ نے مجھ سے میرے باپ کا نام چھینا تھا۔ منام نے بھی اسی کے انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتے اسے پھر سے تل ملانے پر مجبور کر دیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں دیکھ لوں گا تمہیں بھی۔ انتظار بنگش تنبیہی انداز میں کہتا ایک زہر خند نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے نکلتے ہی منام دروازہ مقفل کرتے اپنی پشت اس سے ٹکا کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو جھرنے کی مانند اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ آج اسے اپنے سارے دکھوں پر ایک نئے سرے سے رونا آیا تھا۔ آشنائی کا اثاثہ بھی بہت ہوتا ہے، بھیڑ میں ایک شناسہ بھی بہت ہوتا ہے۔ تم کو تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ دکھ بڑا ہو تو خلاصہ بھی بہت ہوتا ہے۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، سب جھولیاں بھر لاتے ہیں۔ بے یقینی کا تو ماسا بھی بہت ہوتا ہے۔ شکریہ کہہ کر تسلی ہمیں مل جاتی ہے، ورنہ احسان ذرا سا بھی بہت ہوتا ہے۔ یہ جو ہم لوگ دکھائی نہیں دیتے ہیں تمہیں، کم نمائی کا یہ خاصہ بھی بہت ہوتا ہے۔ ہم فقیروں کی مناجات کا افسوس نہ کر، ہاتھ خالی ہوں تو کاسا بھی بہت ہوتا ہے۔ آپ ہمدردی کے احسان اٹھا لائے ہیں، رونے والوں کو دلاسا بھی بہت ہوتا ہے۔ سوکھ جاتے ہیں تعلق کے یہ تالاب ضمیر، جن دنوں آدمی پیاسا بھی بہت ہوتا ہے۔ ضمیر قیس آوری۔ شہباز اور اگزئی بند کیواڑوں والے اس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو زمین پر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھا نسوانی وجود جھٹ سے حرکت میں آیا۔ اس نے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھا کر دروازے کی سمت دیکھا تو شہباز کو نہ جانے کیوں اس کے خود کو دیکھنے کے بعد اس کے چہرے پر ایک اطمینان سا پھیلتا محسوس ہوا تھا۔ یک لگت ہی اسے ایک پشیمانی نے گھیرا کہ وہ یقیناً اس کی صورت میں کوئی شناسا چہرہ پا کر خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی، مگر وہ جانتی ہی نہ تھی کہ شہباز کس ارادے سے اس کمرے میں داخل ہوا ہے۔ آپ مجھے یہاں سے لے جانے کے لیے آئے ہیں نا؟ وہ لڑکی تیزی سے اٹھ کر شہباز کی طرف بڑھی تھی۔ سرخ آنکھیں یقیناً اس کی مسلسل گریہ وزاری کی گواہ تھیں۔ اس کے پر یقین لہجے نے شہباز کے دل کو ایک اور کچوکا لگایا، مگر اگلے ہی پل اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کا خون میں لت پت وجود اور اپنی معصوم بہن کا متورم چہرہ آیا تھا۔ میں یہاں تم سے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ قبیلے والوں کی جانب سے مجھے حکم ملا ہے کہ کل کا سورج تمہاری بدبختی لے کر طلوع ہوگا۔ شہباز نے اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے ہوئے سپاٹ انداز میں گویا خبرنامہ پڑھ کر سنایا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ سرسراتے لہجے میں پوچھے گئے سوال نے ایک اور وار کیا تھا، مگر وہ بے حس بنا کھڑا رہا۔ میرا نہیں خیال کہ تمہیں مطلب سمجھ میں نہ آیا ہو۔ مجھے ہر حال میں آج تمہارے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، ورنہ مجھے اس علاقے سے بے دخل کر دیا جائے گا، اور ویسے بھی بدلہ ہمارا حق ہے، قصاص کا حکم تو ہمارا مذہب بھی دیتا ہے۔ شہباز نے ابھی بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا بغور جائزہ لیا تھا۔ کیا مطلب؟ کیسا تعلق؟ اس کے سوال سے زیادہ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے اس سراب نے شہباز کو معطوب کیا تھا، مگر وہ پھر بھی ڈٹا رہا کہ اس میں وادی چھوڑنے کا حوصلہ نہ تھا۔ میرا نہیں خیال کہ تمہیں بتانا پڑے گا کہ مرد و عورت کے بیچ کیسا تعلق بن سکتا ہے۔ شہباز کی بات پر وہ بدک کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اسے یقیناً اس کی بات کا مطلب سمجھ میں آ گیا تھا۔ یہ ظلم ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے لہجے میں واضح بے یقینی تھی۔ یہ تو اس علاقے کی رسم ہے۔ میری پھپھو بھی تو ونی ہو کر تمہارے خاندان میں گئی تھی نا، انہیں موت کی گھاٹ اتارنا بھی تو ظلم ہی تھا۔ شہباز کے لہجے میں اب بھی کوئی احساس پنہا نہ تھا، گویا وہ ہر طرح کے احساس سے عاری ہو گیا ہو۔ آپ پہلے مجھے یہ بتائیں
کہ یہ رسمیں بناتا کون ہے؟ اس نے پہلوؤں پر دھرے بازو ہلاتے، ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتے، دونوں بازو اپنے سینے پر لپیٹتے سبزار کیا تھا۔ اس وقت جانے کیوں وہ شہباز کی باتوں سے رتی بھر مروب نظر نہ آتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ معاشرہ ہی تو ان رسموں کی تخلیق کا موجب ہے۔ شہباز نے بھی اسی کے انداز میں بازو باندھتے جواب دیا، مگر اس کا چہرہ ہنوز سپاٹ ہی تھا۔ اصل گفتگو تو اب شروع ہوئی تھی۔ غلط، بالکل غلط۔ رسمیں معاشروں کی محتاج نہیں ہوا کرتی، بلکہ معاشروں نے خود کو اندیکھی رسموں کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ در حقیقت یہ انسان کے عوامل ہیں جو روایات کا روپ ڈھالتے ہیں۔ آپ نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ قصاص کا حکم اس رب کی طرف سے ہے، تو میں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے اپنے ناقص علم سے یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ رب نے قصاص کا حکم نہیں دیا، بلکہ اجازت دی ہے۔ جیسا کہ طلاق ناپسندیدہ عمل ہونے کے باوجود وقوع کی سند پا گئی، بالکل اسی طرح رب نے کہا کہ تم بدلہ لے سکتے ہو، مگر اس نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ معاف کرنا احسن عمل ہے۔ اس سوہنے رب نے یہ ضرور کہا کہ کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، مگر یہ کہیں ارشاد نہیں فرمایا کہ کسی کی جان جانے کے بعد ظالم کو سزا دینے کی بجائے کسی معصوم کی آبروریزی کی جائے۔ بولتے بولتے مخاطب کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ اس نے رک کر سانس لی تھی۔ بچا فرمایا، مگر ہم رسموں کی بات کر رہے تھے۔ شہباز کے لہجے میں اس بار واضح طنز تھا۔ میں بھی تو رسموں کی ہی بات کر رہی ہوں، وہی رسم جو ہمارے معاشرتی نظام کو مضبوط کرنے کی بجائے مزید کمزور کر رہی ہے۔ آپ مجھے ونی کے حق میں ایک دلیل دے دیں تو میں اپنے کہے سے دستبردار ہونے کو تیار ہوں۔ آپ مجھے قتل کے بدلے میں زنا بالجبر کی اجازت کی حمایت میں ایک آیت لا دیں تو میں ان رسموں کے آگے جھکنے کے لیے بھی حاضر ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ڈر سے اپنی ہی اولاد کو صحیح کے حق اور غلط کی مخالفت میں بولنے پر زبان بندی کے حکم کی تعمیل کرنے کی ایک باضابطہ وجہ بتا دیں تو میں اپنی زبان کاٹ کر دینے سے بھی گریز نہ کروں۔ آپ مجھے ظالم کا ظلم چپ چاپ سہنے کا مشورہ دیتے وقت یہ کیوں بھول گئے کہ آپ کو قصاص کا حق دینے والے رب نے مجھے بھی ظلم پر خاموش رہنے کی ممانعت کی ہے؟ یہ کیسی رسمیں ہیں جو ایک انسان سے انسانیت اور ایک معصوم سے اس کی معصومیت چھیننے پر ظالم کی پیٹھ ٹھوکتی ہیں؟ اس کی باتوں نے گویا شہباز کی زبان کھینچ لی تھی کہ ایک لفظ بھی اس کے منہ سے نکلنے سے انکاری تھا، مگر وہ لاجواب نہیں ہوا تھا، بلکہ شاید اسے اس کی توقع کے مطابق ہی جواب ملا تھا کہ اس کے چہرے پر اتنی دیر میں پہلی بار ایک پراسرار سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ آپ کی خاموشی بتاتی ہے کہ آپ لاجواب ہوئے ہیں، مگر مجھے پھر بھی میرے سوالوں کے جواب ہر حال میں ڈھونڈنے ہیں کہ یہ نسلوں کا ضیاع ہے جسے اب سود سمیت واپس دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے لہجے میں شعلوں کی سی تپش تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کمرے سے باہر اب میں کس حال میں نکلوں گی، مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ تباہی دونوں ہی صورتوں میں اس گھر اور اس کے مکینوں کا مقدر ٹھہرے گی۔ یہ رات کی سیاہی ان ظالموں کے مقدر پر کالک مل کر ہی سانس لے گی۔ میں حرام موت پر یقین نہیں رکھتی، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ موت برحق ہے اور وہ رب کی طرف سے ہی ایک مقررہ وقت پر ہی آئے گی۔ سو ان سب لوگوں کا یہ سوچنا کہ میں بھی وہی کروں گی جو مجھ سے پہلے اس ظلم کا شکار ہونے والوں نے کیا، تو وقت کے فرعونوں کو یہ بتانے کا وقت آ گیا ہے کہ عورت کو کمزور سمجھنے کی غلطی بعض اوقات کس قدر مہنگی پڑ سکتی ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے اور کسی کے ساتھ کی گئی زیادتی کبھی نہ کبھی پلٹ کر واپس آپ تک ضرور آتی ہے۔ شہباز دنگ سا اس دھان پانسی لڑکی کا حوصلہ دیکھ رہا تھا جو کہ چٹانوں کو بھی مات دیتا تھا۔ اس کی عزت داؤ پر لگی تھی اور وہ ابھی سے انتقام کا سوچ رہی تھی۔ شہباز نے کچھ سوچ کر پھر سے اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری اس تقریر سے متاثر ہو کر تمہیں یوں ہی جانے دوں گا؟ اس کا انداز ایک بار پھر سپاٹ ہوا تھا۔ آپ مجھے تو جانے سے روک سکتے ہیں، مگر اپنے اعمال کے پلٹ کر آنے کو کیسے روکیں گے؟ شہباز نے اس کی بات پر کوئی بھی رد عمل ظاہر کیے بنا دروازے کے قریب ابھرتی قدموں کی آہٹ محسوس کرتے تیزی سے آگے بڑھ کر اس لڑکی کا بازو دبوچا تو اس کے منہ سے بلند ہونے والی چیخ باہر موجود نفوس کے دلوں میں ٹھنڈ ڈال گئی تھی۔ اگلے ہی پل کمرے کی بتی بجھاتے شہباز نے مسلسل چیختی اس لڑکی کی سماعتوں میں سرگوشیوں کی صورت جانے کیسا سحر یا زہر پھونکا کہ وہ انگشت بدن ناسی اس کا یہ روپ دیکھتی رہ گئی۔ خان حویلی پر اتری یہ سیاہ رات اپنے دامن میں بہت سے راز سمو کر طلوع ہوئی تھی۔
جی فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سائرہ ناز کی یہ کاوش کیسی لگ رہی ہے، اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم فرینڈ۔